बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के सामने खड़े होकर कहा कि खाना काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक इंसान की जान, उसकी माल और उसकी इज्जत खाना काबा की हुर्मत से भी बढ़कर है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि एक इंसान की जान कितनी कीमती हो सकती है, एक मासूम जान की कितनी अल्लाह के नजदीक अहमियत हो सकती है। और आज का दिन ईद मिलाद नबी का दिन, आज का दिन खुशियों का दिन। पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह ईद मिलाद नबी के जुलूस निकाले गए और पूरी पाकिस्तानी कौम ने इस अज़म का इजहार किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंसान और पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरी उम्मत मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर इश्क करती है कि उनके नाम के हवाले से या उनकी हुर्मत के हवाले से अपनी जान तक देने को तैयार है। लेकिन इस रोज भी हमने देखा कि कुछ बदबख्तों ने, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने जिस तरीके से आज हंगू में और मस्तुंग में बेगुनाह इंसानों की जान ली और जिस तरीके से खुदकुश हमले किए गए, ये नहायत ही अफसोसनाक वाकयात हैं। इसने पूरी कौम को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि हम माजी में भी दहशत गर्दी का सामना हम करते रहे हैं। हमने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं ताकि पाकिस्तान एक अमन और खुशहाली का मुल्क बन सके। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था और क़यामत तक यह पैगाम जारी हो सारी रहेगा कि इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम अमन चाहता है तमाम अकवाम के लिए, तमाम मजहब के लिए इस्लाम अमन चाहता है, तमाम मजहब का एहतराम करता है। और हम ये समझते हैं कि अगर मुसलमान एक दूसरे के कत्ल में मुलव्वस होंगे, अगर एक दूसरे की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूह गर्दानी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत में अकीदत पेश करने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि आखिर ईद मिलाद नबी के रोज भी हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ईद मिलाद नबी के जुलूसों पर तैनात क्यों करना पड़ता है, मसाजिद की हिफाजत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि मसाजिद के अंदर तो आने वाले हर शख्स को पनाह मिलनी चाहिए। और किसी शख्स को भी जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहता हो, उसके अंदर यह सोच कैसे पैदा हो जाती है कि वो अपने उन मुसलमान भाइयों को जो अल्लाह के हजूर झुकने जा रहे होते हैं उनकी जान के दर पे हो जाता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, अपनी जान खत्म कर देता है और साथ ही साथ बेगुनाह इंसानों को शहीद कर देता है। इसका भी जायजा लेंगे कि जो नेशनल एक्शन प्लान हमने तरतीब दिया और जो पैगाम पाकिस्तान हमने पूरी दुनिया के सामने रखा, उसके नताज अब तक किस हद तक बरामद हुए हैं। और पूरी कौम ने ईद मिलाद नबी के इस दिन ये अज़म करना है कि जिस तरीके से हम माजी में भी दहशत गर्दी से लड़ते आए हैं, हमें मजीद दहशत गर्दी से लड़ना है और दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए पूरी दुनिया को यह पैगाम देना है कि ये दहशत गर्द पाकिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ बड़े ही दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर तशरीफ रखते हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं और मुमताज़ आलिम दीन है। दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि आज का दिन तो खुशियों का दिन है, ईद मिलाद नबी का दिन है और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आज नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चैलेंजेस का भी सामना है। जो हजूर का पैगाम है, अमन का पैगाम, उसको हम अपनी सोसाइटी के अंदर आम अफराद तक क्यों ना पहुंचा सके, नफरतें खत्म क्यों ना कर सके, तफरकराबाजी को भी हम खत्म क्यों ना कर सके, इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायजा लेंगे। अल्लामा हुसैन अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि आज का दिन 12 रबीउल अव्वल, इससे मुकद्दस दिन और क्या हो सकता है। और इसी रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया पर तशरीफ लाए, उन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। लेकिन हमने देखा मस्तोंग के अंदर आज फिर केपीके के अंदर जिस किस्म की आज वाकयात रूनुमा हुए, मुसलमान एक दूसरे से दस्तों गिरबा हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अज़मत के एतबार से आज के दिन का साल के किसी भी दिन के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज के दिन खालिक़ कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम को, उस महबूब को दुनिया में भेजा
کہ جس کی خاطر پوری کائنات کو خلق فرمایا، جس کو خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین سید الانبیاء سید الاوصیاء بنا کر بھیجا، اور الاکافت الناس ساری انسانیت کی طرف بنا کے بھیجا گیا، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور اس پر ایمان و ایقان رکھنا اور ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ لیکن ایک امتی صرف بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کتنا واضح بیان، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات و زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں، لیکن اگر ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے مسلمان ہی۔ آج جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں اس کی افسوس تو یہی ہے کہ ہم مذمت 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 کہہ تھک گئے ہیں۔ اب یہ زخم لفظ مذمت سے مندمل نہیں ہوتے جب تک ایسے دشمنان انسانیت اور دشمنان اسلام کو طاقت کے ساتھ نہ روکا جائے، کیونکہ یہ مفسد فی الارض ہیں، اور خالق کائنات نے مفسدین فی الارض اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں حالت نماز میں جمعہ کے خطبات میں خود کو حملہ کیا جا رہا ہے، کتنے نمازی شہید ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہم مسلمان کہیں گے؟ نہیں، وہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے انہوں نے جنگ کی ہے، مفسد فی الارض ہیں۔ اور خداوند متعال نے سورہ مائدہ میں ایسے مفسدین فی الارض اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے دو ٹوک لفظوں میں واضح سزا مقرر فرما دی ہے، ان یقتلوا، ان کو سزائے موت دی جائے، اور یصلبوا، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، ان کے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، اور پھر یا ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ ذالک خزی فی الدنیا وفی الآخرۃ عذاب عظیم۔ خالق فرماتا ہے یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت امیز عذاب جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، ایک مسلم مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے قوانین تقریباً قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون الہی کو ایسے مفسدین فی الارض پر فوری طور پر نافذ کریں۔ یہ تاخیری حربے، عدالتی کارروائیاں، یہ پروسیجر، یہ تماشے کرتے رہے تو کبھی امن قائم نہیں ہوگا، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر دشمن جو ہے وہ آئے دن پاکستان کے امن کو تباہ کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی الزام دوسری طاقتوں پہ لگا لیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ استعمال ہونے والے ہمارے اپنے ہی گھر کے افراد ہیں۔ اگر گھر والے ہی ان کا حصہ بن جائے، پہرے داری چوروں کے ساتھ مل جائے، تو پھر شکوہ کس پہ؟ قطعاً یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، ان کو مسلمان کہنا خود مسلمانوں اور اسلام کی توہین ہے۔ یہ مفسدین فی الارض ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق خالق نے ان کے واجب القتل قرار دیا ہے۔ یہ اب حکومت اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ان کو سزا دے اور علنی سزا دے، تاکہ دوسروں کے نشانہ عبرت بنے۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، ہم ان کا پیغام لے کر آئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 76 برسوں میں نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ہم پھیلاتے رہتے ہیں۔ حضور کا پیغام کیا عید میلاد النبی منا لینے سے، جلوس نکال لینے سے کیا پورا ہو گیا؟ ان کا تو پیغام تھا انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ نیو ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے آج آپ نے اس بزم کو سجایا اور ایک روح پرور پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے
اس ایمان افروز گفتگو کو آپ نے نشر کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی نسبت سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج دنیا بھر میں مسلمانان عالم آپ سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارا تو سچی بات ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کا بالخصوص اور پوری انسانیت کا بالعموم ہر دن ہی عید کا خوشی کا دن بنا دیا ہے۔ دن تو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں وہ دین، وہ طریقے حیات، وہ دستور زندگی دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کا دن تو دن ہے ہی خوشیوں سے بھرا اور روشن، فرمایا اس کی رات بھی روشن ہے، اس کی رات کے اندر بھی تاریکی نہیں ہے۔ تو یقیناً ہمارے پاس اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ اور مشعل راہ اور روشنی کے مینار ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر آقا کی نسبت سے اللہ نے ہمیں فرمایا تھا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم عام امت نہیں ہو، تم وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت، اور سب سے بہترین امت ہونے کا سبب یہ ہے کہ جو مشن رسالت تھا، جو کار نبوت تھا، جو نبوت کی ذمہ داریاں تھی، دعوت، تبلیغ، اصلاح، تربیت، تعلیم کا فروغ اور انسانیت کے لیے امن اور ان کی بہبود اور ان کے اندر اخلاقیات کو عام کرنے کا جو مشن تھا، وہ اللہ نے اب قیامت تک ختم نبوت کی وجہ سے وہ نبی پاک کی امت کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ ہمارے پاس جو پیغام تھا یہ پیغام کوئی محدود نہیں تھا، نہ ہم اس کو تنگ نظری کا شکار ہو کر اور کوتاہ نظری کا شکار ہو کر اس کو محدود کر سکتے تھے، اور نہ اس کو ہم کسی چار دیواری کے اندر مقید کر سکتے تھے۔ یہ سراج منیر، آفتاب رسالت کا پیغام تھا، رحمت للعالمین، عالمگیر رحمت کا یہ پیغام تھا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت جو عالمگیر اس کا پیغام تھا۔ ہمارے پاس سارا سلسلہ ہی عالمگیر تھا، ہم تو پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس کے لیے تقاضا کیا ہے، جو نبیوں کے اخلاق تھے ان کو دیکھنا، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ امت کے لیے صرف نہیں، پوری انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لی امت اجابت ہے۔ پوری انسانیت جو ہے نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہے۔ ہم ان کے خیر خواہ بن کر آئے، ہم اس کے لیے ہمدرد بن کر آئے، غمخوار بن کر آئے، ان کے محسن بن کر آئے، ان کے رہبر رہنما بن کر آئے۔ تو تقاضا یہی تھا جس کا آپ نے ابھی اپنے سوال میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں وہ طرز عمل اپنانا چاہیے تھا جو ایک مسلح کا کردار ہوتا ہے، جو ایک مسلح کا اخلاق ہوتا ہے۔ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اور دوسروں کی خیر چاہنا، اور خود نقصان اٹھا کر، خود مطائن سن کر، اور کانٹوں پہ چل کر، اور خود دوسروں سے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہوتا ہے طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی لوگ بدتمیزی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ وہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، سامنے مارے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں آوازیں کسے، مگر جبریل امین جیسا فرشتہ برداشت نہیں کر رہا، اور وہ یہ عرض کر رہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پہاڑوں کے دروغے فرشتے کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اکشا بین نام کے دو بڑے بڑے پہاڑوں کو ان پہ برساتا ہے اور ان کا ملیا میل کر دیتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا لا بل ارجو اللہ یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ، نانا جبریل میں ان کی آنے والی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ایمان اور توحید کا عقیدہ اور جنت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسل کو جنت والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ تو یقین ہم نے ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا تھا، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن جروکوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا رہبر بننا تھا ان کی اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ دوسرے تو دوسرے جو خود ایک امت اجابت کے لوگ تھی آپس میں لڑنے لگے، اور معمولی باتوں کے اوپر انہوں نے جھگڑے شروع کر دیے۔ اور اسلام کے اندر تو بڑی وسعت تھی، دین کے اندر تو بڑی گنجائش تھی، ہمارا دین سماحت ہے، مہربانی کا دین ہے، یہاں پر تو سب کے لیے گنجائش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی تو حالت یہ ہے
یہاں اجتہاد کرنے والا جب اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ، اگر اس کا اجتہاد اللہ کے ہاں، اس کی جو دینی کوشش اللہ کی ہاں وہ صحیح شمار ہو گئی فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر غلطی بھی ہو جائے نا، خطا بھی ہو جائے تو گناہ گار بالکل نہیں ٹھیک ہوتا، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، پھر بھی ایک اجر ملتا ہے۔ ہم نے اس امت کے اندر تو اتنی گنجائش تھی، ہم نے ان مسائل کے اوپر جو فقہی مسائل تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی اس امت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں یہ فرق نہیں تھے، یہ تو سچی بات امت کے کچھ حصے تھے، مکاتب فکر کے الگ الگ راستے تھے، اور ان راستوں کے باوجود ان کے اصول دین ایک ہے۔ بالکل آج ٹھیک بھی اصول دین دیکھ لے، آج بھی شہادتین پہ اتفاق ہے، آج بھی 5 نمازوں کے اوپر اتفاق ہے، آج بھی رمضان کے روزوں کے اوپر اتفاق ہے، آج بھی حج بیت اللہ اور بیت اللہ کے اندر مکہ مدینہ اور پھر اس طرح جو مشاعر حج ان کے اوپر اتفاق ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ اس کی فرضیت پہ اتفاق ہے، جزئیات کا اگر اختلاف ہے تو یہ تو ہمارے دین کی وسعت ہے، یہ ہمارے دین کی بالکل گنجائش ٹھیک ہے، یہ ہمارے فقہی لٹریچر کے اندر آپ دیکھیے ملک صاحب کتنی وسعت پیدا ہوئی ہمارے فقہا کے اختلاف کی بالکل برکت ٹھیک سے، اور علمی کیسی کیسی میں سمجھتا ہوں کیسی کیسی خوبصورت چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر اس امت کو تقسیم کر دینا، ان کے اندر نفل کی دیواریں کھڑی کر دینا، اس سے آج ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لیکن سچی بات کیا تو نبی پاک نے فرمایا تھا، یہ مجھے کہنے کی اجازت ہے ملک صاحب، اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کے اندر بھی دینی زعماء وہ شمار ہوں گے جو جاہل ہوں گے، لوگ ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے، وہ جاہل جہالت کی بنیاد پر کوئی فتوے دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، خود بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے، اور جو بیچارے ان سے مسائل پوچھیں گے وہ بھی بالکل بھٹک ٹھیک جائیں گے۔ آج اس امت کا یہ شاستانہ ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں آپ، مجموعی طور پر پاکستان کی بات کروں، 25 کروڑ آبادی کے اندر آپ جیسے کتنے الحمدللہ لوگ ہیں جو مخلص سے جذبے سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ڈاکٹر محمد صاحب اکبر صاحب کی بات سن رہے تھے کہ جذبے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ اس امت کے اندر بڑی خیر موجود ہے، امت کے بالکل اندر ٹھیک آج بھی اتحاد امت کا خواب دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ شر پسند عناصر یہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بڑا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک سوچنے کی ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اتنی پذیرائی دکھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، یہ کام کسی اور کے کر رہے ہیں لیکن دین کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی پیغام پاکستان کی شکل میں پیغام آ چکا ہے، متفقہ بیانیہ، اور اس بیانیہ نے ایسے شر پسندوں کی کمر توڑ دی ہے، اس متفقہ بیانیہ نے ان کے راستے مسدود کر دیے انشاءاللہ الرحمن، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ اب کہ جب پوری امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والی قوم یہ بیدار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ان کی بیداری کی برکت سے انشاءاللہ اب یہ راستے جو ہیں فرقہ واریت کے یہ بند ہو جائیں گے اور اتحاد امت کا پرچم لہرائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ضیاء اللہ صاحب بخاری صاحب، یہ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ اگر اتحاد امت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پوری امت اگر اتحاد چاہتی ہے تو پھر 12 ربیع الاول کا دن عید میلاد النبی مستونگ سے لے کے ہنگو تک لو لوہان کیوں ہے؟